बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला आपके सामने 30वें पारे का खुलासा बयान किया जाएगा। याद रखिए कि इस पारे के अंदर 37 सूरतें हैं, गोया कि इस पारे के 37 हिस्से हैं। सबसे पहली सूरत और पहला हिस्सा सूरह नबा है। सूरह नबा मक्की है। इस सूरत का मौजू बास बादल मौत है, यानी मरने के बाद दोबारा जिंदा होना। सूरत की इब्तदा में मुशरिकीन का वो सवाल मज़कूर है जो वो इनकार और इस्तेहज़ा के तौर पर क़यामत के बारे में करते थे। फरमाया कि ये लोग किस चीज़ के बारे में सवाल करते हैं, उस बड़ी ख़बर के मुतालिक जिसके बारे में ये इख्तलाफ कर रहे हैं। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबे अज़ीम से मुराद कुरान करीम है, लेकिन राजे कौल के मुताबिक नबे अज़ीम से मुराद क़यामत है। इसके बाद कुदरत इलाहिया के दलाइल और क़यामत के मुख्तलिफ मनाजिर और जन्नत और जहन्नम का तस्करा फरमाया गया। बताया गया कि वो अल्लाह जो ज़मीन को बिछोना, पहाड़ों को मेखें, इंसान को जोड़ा, नींद के ज़रिए सकून, रात को लिबास, दिन को वक्त माश और आसमान पर सारी दुनिया को रोशन करने वाला चराग बना सकता है, तो वो दोबारा ज़िंदगी अता करने पर भी कादिर है। अदलो हिसाब के बाद किसी का ठिकाना जन्नत होगा और किसी का ठिकाना जहन्नम होगा। सूरत मुबारका के आखिर में बताया गया कि क़यामत का दिन बरहक है, उसके वकू में कोई शक नहीं। उस दिन हर शख्स का नामे आमाल उसके सामने कर दिया जाएगा और उसके बारे में कतई फैसला सुना दिया जाएगा। उस फैसले को सुनकर वो तमन्ना करेगा, ए काश कि मैं मट्टी होता। मट्टी होने का मतलब कि मैं पैदा ही ना होता, और बाज़ उलमा ने इसका मतलब ये लिखा कि मैं तकब्बुर ना करता और मैं मट्टी की तरह मिस्कीनी और आजिज़ी इख्तियार करता। और तीसरा इसका मतलब बयान किया गया कि मैं इंसान नहीं हैवान होता और मुझे भी हैवानों की तरह दोबारा ज़िंदा करने के बाद मट्टी बना दिया जाता, यूँ मैं दोज़ख से बच जाता। इसके बाद इस पारे का दूसरा हिस्सा है सूरतुन नाज़ियात, और ये मक्की सूरतों में से है। इस सूरत मुबारका में क़यामत के मुख्तलिफ अहवाल और अहवाल का तस्करा है। इब्तदा में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कामों पर मामूर 5 किस्म के फरिश्तों की कसम खाई, लेकिन जवाब कसम अल्लाह ताला ने जिक्र नहीं फरमाया। सियाको सबाक देख कर जवाब कसम समझ में आता है, वो ये है कि तुम्हें क़यामत के दिन ज़रूर ज़िंदा किया जाएगा। सूरतुन नाज़ियात बताती है कि क़यामत को जुटलाने वालों का क़यामत के दिन ये हाल होगा कि उनके दिल धड़क रहे होंगे। दहशत और ज़िल्लत और नदामत की वजह से उनकी नज़रें झुकी हुई होंगी, लेकिन आज वो फ़िरौन बने बैठे हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात को तस्लीम नहीं करते, लेकिन शायद उन्हें फ़िरौन का अंजाम मालूम नहीं। इसके बाद अल्लाह ताला की कुदरत के दलाइल हैं। सूरत के अख्तिताम पर मुशरिकीन का सवाल मज़कूर है जो वो वक़ूए क़यामत को हाल समझकर क़यामत के बारे में सवाल करते थे, और ये सवाल इसलिए करते थे क्योंकि वो दुनिया की ज़िंदगी पर फरेफ्ता थे और उनका ख्याल ये था कि दुनिया की ज़िंदगी ही हकीकी और दायमी ज़िंदगी है। लेकिन जिस रोज़ ये क़यामत को देख लेंगे तो ऐसा मालूम होगा कि सिर्फ दिन का आखिरी हिस्सा या अव्वल हिस्सा ही वो दुनिया के अंदर रहे हैं। इसके बाद इस पारे का तीसरा हिस्सा है सूरह अबसा, और सूरह अबसा के बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये मक्की सूरतों में से है। यहाँ से आखिर तक हर सूरत एक रकू पर मुश्तमिल है। इस सूरत की इब्तिदा में एक नाबीना सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किस्सा मज़कूर है, जो तलबे इल्म के लिए ऐसे मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए जबकि आप अलैहिस्सलाम चंद सरदाराने कुरैश को दावत इस्लाम देने में मसरूफ़ थे। ऐसी अहम मसरूफियत के वक़्त उनके आने से आप अलैहिस्सलाम को तबी तौर पर नागवारी महसूस हुई और आप अलैहिस्सलाम ने उनकी बात का जवाब देने से एराज़ फरमाया। इस पर सूरत अबसा की ये आयात नाजिल हुई जिनमें अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को तंबीह फरमाई। इसके बाद जब भी आप अलैहिस्सलाम हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखते तो उनका इस्तकबाल करते हुए फरमाते थे कि ये हैं वो जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे तंबीह फरमाई। इसके बाद ये सूरत मुबारका इंसान के नाशुक्रा होने को बताती है और जो अपनी असल को भूल कर अल्लाह के सामने सरकशी इख्तियार किए हुए है।
اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے تکوینی دلائل پیش کیے گئے اور صورت مبارکہ کے اختتام پر قیامت کے وہ ہولناک منظر بیان کیا گیا جب انسان خوف زدہ ہو کر قریب ترین رشتوں کو بھی بھول جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، ہر کسی کو اپنی ذات کا غم کھائے جائے گا، بہت سے چہروں پر کامیابی کی چمک ہوگی اور بے شمار پر ناکامی کی ذلت اور تاریکی چھائی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد اس پارے کا چوتھا حصہ ہے سورہ تکویر اور یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت مبارکہ کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہولناک کائناتی انقلاب کا ذکر ہے جس کے اثرات سے کائنات کی کوئی چیز بھی محفوظ نہیں رہے گی، سب کچھ بدل جائے گا۔ یہ سورج اور ستارے، پہاڑ اور سمندر ریت کے گھروندے ثابت ہوں گے۔ اس دن ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہے اور اپنے دامن میں وہ کیا لے کر آیا ہے، گناہ یا نیکیاں یا گناہ ہی گناہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ دوسرے حصے میں باری تعالیٰ نے 3 قسمیں کھا کر قرآن کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور صداقت کو بیان فرمایا اور ان دیوانوں کو بڑی محبت سے سمجھایا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ دیوانہ قرار دیتے تھے۔ فرمایا گیا کہ تمہارے ساتھی دیوانہ نہیں ہیں، وہ تو بندوں تک اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچانے والا سچا نبی ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ شیطان مردود کا کلام ہے، یہ تو اہل جہاں کے لیے نصیحت ہے مگر اس کے لیے جو سیدھی راہ پر چلنا چاہے، اور تم نہیں چاہ سکتے جب تک کہ رب العالمین نہ چاہے۔ 5واں حصہ اس پارے کا اس میں سورۃ الانفطار ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت مبارکہ میں پہلے تو ان تبدیلیوں کا ذکر ہے جو وقوع قیامت کے وقت نظام کائنات میں رونما ہوں گی۔ پھر محبت امیز انداز میں انسان سے شکوہ کیا گیا کہ اے انسان، تجھے آخر کس چیز نے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ اس کے احسانات کو بھول کر تو معصیت اور ناشکرا پن پر اتر آیا۔ اصل بات یہ ہے کہ تمہیں جزا کے دن کا یقین نہیں ہے، حالانکہ وہ تو آ کر رہے گا، اور کرامن کاتبین تمہاری زندگی کا کچا چھٹا تمہارے سامنے پیش کر دیں گے۔ پھر تمہیں ابرار اور فجار 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ابرار نعمتوں کی جگہ یعنی جنت میں جائیں گے اور فجار عذاب کی جگہ یعنی دوزخ میں جائیں گے۔ اس کے بعد اس پارے کا چھٹا حصہ ہے سورۃ المطففین اور یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت مبارکہ میں بنیادی عقائد سے بحث ہے۔ یوم القیامہ کا احوال اور احوال میں اس میں خاص طور پر مذکور ہیں۔ اس کی ابتدائی آیات میں ان لوگوں کی مذمت ہے جو تطفیف جیسی اخلاقی کمزوری میں مبتلا تھے۔ تطفیف کا معنی ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا۔ ارشاد فرمایا کہ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب لوگوں سے ناپ تول کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ تول کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ مطففین کی مذمت کرنے کے بعد ان سیاہ دلوں اور بدکاروں کا انجام بتایا گیا جو اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں۔ پھر ان کے مقابلے میں ان صلحاء اور ابرار کا تذکرہ ہے جنہیں آخرت میں دائمی نعمتیں میسر آئیں گی۔ صورت مبارکہ کے اختتام پر بتایا گیا کہ یہ سیاہ دل دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن معاملہ اس کے الٹ ہوگا اور نیک لوگ ان بدکاروں کا مذاق اڑائیں گے۔ 7واں حصہ اس پارے کا سورۃ الانشقاق ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت مبارکہ میں بھی قیامت کے احوال بیان کیے گئے۔ سورۃ الانشقاق کی ابتدائی آیات میں ان کائناتی تبدیلیوں کا ذکر ہے جو قیامت کے وقت رونما ہوں گی۔ پھر قیامت قائم ہو جائے گی تو حساب کے مرحلے سے گزر کر انسان 2 فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ بعض وہ ہوں گے کہ جن کا نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اور بعض کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ اگلی آیات میں 3 قسمیں کھا کر فرمایا گیا یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے، یعنی قیامت کے دن تمہیں مختلف مصائب اور مرحلے کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہر اگلا مرحلہ پہلے مرحلے سے شدید تر ہوگا۔ البتہ وہ لوگ ان مصائب اور مختلف عذابوں سے محفوظ رہیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اس کے بعد اس پارے کا 8واں حصہ ہے سورۃ البروج اور یہ سورت مکی سورت ہے۔ اس سورت مبارکہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھا کر فرمایا کہ خندق
خندقوں والوں کے لیے خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ صحیح مسلم میں خندقوں والے کا قصہ مذکور ہے۔ فرمایا کہ یہ قصہ اس قصے کی نسبت حمیر کے بادشاہوں میں سے آخری بادشاہ ذو نواس کی طرف کی جاتی ہے، جو کہ یہودی تھا، جو مشرک تھا، اور اس نے ایسے 20,000 افراد کو خندقوں میں ڈال کر زندہ جلا دیا جو عیسائی بن گئے تھے، اور انہوں نے خدا پرستی کو اختیار کیا بت پرستی چھوڑ کر۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ساحر اور راہب اور غلام کا قصہ بھی مذکور ہے۔ جب ایک نوجوان لڑکے کی استقامت کو دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، اور بادشاہ وقت کی دھمکیوں کے باوجود وہ ایمان سے باز نہ آئے تو ان سب کو خندقوں میں دہکتی ہوئی آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ایسے لوگوں کو وعید سنائی گئی جن لوگوں نے مسلمانوں، مردوں اور عورتوں کو ستایا اور پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ سورت مبارکہ کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور انتقام کی قدرت کا بیان ہے۔ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور وہ جب کسی کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے تو اسے کوئی بھی چھڑا نہیں سکتا۔ فرعون کا انجام اور اس کے دعوے کی دلیل اور اس پر گواہ جو ہے اس کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اس پارے کا 9واں حصہ ہے سورۃ الطارق، اور یہ سورت مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس صورت مبارکہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستاروں کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہر انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ حافظ کا معنی نگران بھی ہے اور محافظ بھی ہے۔ یہاں دونوں معنی مراد دیے جا سکتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ایسے فرشتے لگے ہوئے ہیں جو اس کے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس کی حفاظت بھی کرتے رہیں گے۔ اگلی آیات میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن جب انسان عدالت الہیہ کے روبرو کھڑا ہوگا تو اس کے پوشیدہ راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ یہ صورت مبارکہ کے اختتام پر قرآن کریم کی صداقت اور اس کے قول فصیل ہونے پر قسم کھائی گئی اور کفار کو وعید سنائی گئی۔ اس کے بعد اس پارے کا 10واں حصہ ہے سورۃ الاعلیٰ، اور یہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس صورت مبارکہ میں 3 اہم مضمون بیان کیے گئے۔ نمبر 1، ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے اعتبار سے اس کی تسبیح اور تقدیس بیان کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس نے انسان کو پیدا کیا اور پرکشش صورت عطا کی اور سعادت اور ایمان کا راستہ دکھایا۔ نمبر 2 پر یہ صورت قرآن کریم کا ذکر کرتی ہے اور اس کے حفظ کے آسان ہونے کی بشارت سناتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتی ہے کہ آپ نفوس کی اصلاح اور اخلاق کی درستگی کے لیے قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ ضرور نصیحت کو قبول کرے گا۔ نمبر 3 پر سورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ جو شخص اپنے نفس کو گناہوں کی آلائش سے پاک کرے گا، اسے اچھے جذبات اور خیالات سے سوار لے گا، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال پیدا کرے گا، وہ دنیا کو آخرت پر اور ترجیح دے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ اور یہ اصول ہے جو تمام صحیفوں اور شریعتوں میں بیان ہو چکا۔ اس کے بعد اس پارے کا 11واں حصہ ہے، اس میں سورۃ الغاشیہ ہے اور یہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام غاشیہ بھی ہے، یعنی چھپا لینے والی۔ قیامت کو غاشیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ہولناکیاں ساری مخلوق کو ڈھانپ لیں گی۔ یہ صورت مبارکہ بتاتی ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی جس کی وجہ سے تھکے تھکے محسوس ہوں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑی عبادت اور ریاضت کی ہوگی، لیکن چونکہ ان کے عقائد صحیح نہیں تھے اس لیے یہ عبادت ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ یہ چہرے دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنیں گے، اور بعض چہرے تر و تازہ اور پر رونق ہوں گے۔ یہ وہ چہرے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں صحیح رخ پر محنت کی ہوگی اور ان کے عقائد میں بھی باطل کی آمیزش بالکل نہیں ہوگی۔ ان کا مسکن بلند و بالا جنتیں ہوں گی،
اور دوسرا مضمون جو اس صورت میں ہے وہ رب العالمین کی وحدانیت کے تکوینی دلائل پیش کیے گئے، ان میں سے ایک اونٹ ہے، اور نمبر 2 پر بلند و بالا آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہیں جو زمین کو زلزلے آنے سے روکتے ہیں۔ منکرین توحید کو ان دلائل کی طرف متوجہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ صرف نصیحت کر دینا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذمہ داری ادا کیجئے، پھر ان کا معاملہ اور حساب ہم پر چھوڑ دیجئے۔ اس کے بعد اس پارے کا 12واں حصہ ہے سورۃ الفجر، اور یہ سورت مکی ہے۔ اس سورت مبارکہ کی ابتدا میں اس بات پر 4 قسمیں کھائی گئیں کہ کفار پر اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد سورہ فجر میں 3 مضامین ہیں۔ نمبر 1، قوم عاد، سمود اور فرعون جیسے متکبروں اور فسادیوں کے قصے اجمالی طور پر بیان کیے گئے جو اپنی سرکشی اور جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ نمبر 2 پر اللہ تعالیٰ کی سنت اور دستور یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں انسان کو خیر و شر، فقر و غنا اور صحت اور بیماری جیسی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ اپنے رب کے فضل و احسان کا شکر ادا نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ وہ مال کی محبت میں بڑا حریص ہے، اس کا پیٹ ہے کہ بھرتا ہی نہیں۔ نمبر 3 پر قیامت کے دن جو زلزلے اور ہولناک حالات پیش آئیں گے ان کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ انسان 2 قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ شقی لوگ اللہ تعالیٰ کے غضب کے حقدار ہوں گے، اور نفس مومن جسے نفس مطمئنہ کہا گیا اسے اپنے رب کی طرف لوٹنے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے کہا جائے گا۔ اس کے بعد اس پارے کا 13واں حصہ ہے یعنی سورۃ البلد، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت مبارکہ کا موضوع انسان کی سعادت اور شقاوت ہے۔ صورت مبارکہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھا کر ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا فرمایا، یعنی اس کی زندگی محنت اور جفا کشی سے عبارت ہے۔ کبھی فقر و فاقہ، کبھی بیماری اور دکھ، کبھی حوادث اور آلام، پھر بڑھاپا اور موت، قبر کی تاریکی اور منکر نکیر کے سوالات، قیامت اور اس کی ہولناکیاں۔ غرض یہ کہ ابتدا سے انتہا تک اس کی زندگی مشقت ہی مشقت ہے۔ اس کے بعد ان کفار کا تذکرہ فرمایا گیا جنہیں اپنی قوت پر بڑا گھمنڈ تھا، وہ فخر اور ریا کی نیت سے اموال خرچ کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو آنکھوں، ہونٹوں، زبان اور ہدایت جیسی نعمتیں یاد دلائی گئیں۔ اس کے بعد قیامت کے شدائد اور مصائب کا تذکرہ ہے جن سے ایمان اور عمل صالح کے علاوہ کوئی چیز چھٹکارا نہیں دے سکتی۔ اسی طرح یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا، اس کے ساتھ چند اور صفات کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی ایمان باللہ، ایک دوسرے کو صبر کی اور آپس میں رحم کرنے کی وصیت کرتے رہنا۔ اس کے بعد اس پاروے کا 14واں حصہ ہے یعنی سورۃ الشمس، اور یہ سورت مکی ہے۔ اس صورت مبارکہ کا اصل مقصد نیکیوں کی ترغیب اور معاصی سے بچاؤ اور تحذیر ہے۔ اس صورت مبارکہ کی ابتدا میں تکوینی مخلوقات میں سے 7 ایسی چیزوں کی قسم کھائی گئی جو سب کی سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے آثار ہیں، یعنی سورج، چاند، دن رات، آسمان و زمین اور نفس انسانی۔ ان چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ اگر انسان اپنے رب سے ڈرے اور اپنے نفس کا تزکیہ کر لے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی ترغیب سے غفلت اختیار کرے اور اس کو گندگی میں پڑا رہنے دے تو ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نیکی اور بدی دونوں کی صلاحیت رکھی ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کون سی صلاحیت کو بروئے کار لاتا ہے۔ اس تفصیل کے بعد یہ صورت مبارکہ ہمارے سامنے مثال اور نمونے کے طور پر قوم سمود کا قصہ بیان کرتی ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا بلکہ اسے معاصی کا عادی بنا دیا، جس کی وجہ سے وہ ہلاکت کے مستحق ہو گئے۔ اس کے بعد اس پاروے کا 15واں حصہ ہے یعنی سورۃ اللیل، اور یہ سورت مکی ہے۔ اس صورت مبارکہ کا موضوع انسانوں کے مختلف قسم کے اعمال اور جد و جہد ہے۔ جب اعمال اور جد و جہد اور سعی کا رخ مختلف ہو تو اس کے نتائج بھی مختلف برآمد ہوتے ہیں۔ اس صورت مبارکہ کی ابتدائی آیات میں 3 قسمیں کھائی گئیں۔ فرمایا گیا کہ انسانوں تمہاری سعی مختلف ہے، کوئی متقی ہے اور کوئی شقی ہے، کوئی مومن ہے اور کوئی کافر ہے،
کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور کوئی بخل کرتا ہے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے اور کسی نے بے نیازی اختیار کر رکھی ہے، کوئی بھلائی کی بات کی تصدیق کرتا ہے اور کوئی تکذیب کرتا ہے۔ انسانوں میں سے جو کوئی اپنے لیے جس قسم کی راہ کا انتخاب کرتا ہے ہم اس راہ پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ سورۃ مبارکہ کے اختتام پر بتایا گیا کہ اہل ایمان کو رب تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچائے گا، اور اس کے لیے مومن صالح کا قصہ بیان کیا گیا جو اپنا مال صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تمام تفاسیر میں ہے کہ یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جن کا مال جہاد کی تیاری اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے میں خرچ ہوتا تھا جو قبول اسلام کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہوتے تھے۔ اس کے بعد اس پارے کا 16واں حصہ ہے اور اس میں سورۃ الضحیٰ ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس سورت مبارکہ کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے اور اس صورت مبارکہ میں 4 مضامین ہیں۔ پہلا مضمون حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ آپ کے مخالفین اگر حسد اور دشمنی کی بنا پر ایسی باتیں کرتے ہیں تو قطعاً جھوٹ بولتے ہیں۔ نمبر 2 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 عظیم بشارتیں سنائی گئی۔ پہلی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقبل حال موجود سے بہتر ہوگا، حال موجود سے بہتر ہوگا، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت دنیا سے بہتر ہوگی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت میں اتنا عطا کرے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جائیں گے۔ نمبر 3 پر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 احسانات یاد دلوائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دین سے بے خبر تھے، ہم نے آپ کو اس کا راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ اس کے بعد اس پارے کا 17واں حصہ ہے، اس میں سورۃ الانشراح ہے اور یہ سورت مکی ہے۔ اس سورت مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور مقام کا بیان ہے۔ اس سورت مبارکہ میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے 3 احسانات۔ نمبر 1 شرح صدر، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو حکمت اور نور سے بھر دیا اور ہر قسم کے گناہوں کی گندگی سے پاک کر دیا۔ نمبر 2 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بوجھ کو ہٹا دیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر بوجھل رہا کرتی تھی، یعنی نبوت اور رسالت کا بوجھ اور اس کے واجبات اور ذمہ داریوں کی ادائیگی۔ نمبر 3 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر وہی وہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، چاہے اذان ہو، چاہے اقامت ہو، چاہے تشہد ہو اور چاہے خطبہ ہو۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے مشکلات کو آسان کرنے اور پریشانیوں کو دور کرنے کا وعدہ فرمایا۔ اور تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ تبلیغ و دعوت کی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی عبادت میں لگ جائیں اور اس میں اپنے آپ کو تھکا دیں۔ چوتھی بات، سب کچھ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور تمام معاملات میں اسی کی طرف رغبت کریں۔ اس کے بعد اس پارے کا 18واں حصہ ہے، یعنی سورۃ التین اس میں ہے اور یہ سورت مکی ہے۔ اس صورت مبارکہ میں 3 امور بیان کیے گئے جن کا انسان اور اس کے عقیدے سے تعلق ہے۔ نمبر 1 نوع انسانی کی تکریم، اس کی تکریم کے مختلف پہلو ہیں۔ یہاں ان میں سے ایک پہلو کا بیان ہے، وہ یہ کہ انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا گیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ خوبصورتی جسمانی اور ظاہری شکل کے اعتبار سے بھی ہے اور عقلی اور روحانی کمالات کے اعتبار سے بھی ہے۔ نمبر 2 پر جب انسان انسانیت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا اور ناشکرا پن اختیار کرتا ہے تو اسے نیچوں سے بھی نیچے گرا دیا جاتا ہے۔ حیوانی اور شہوانی زندگی کو اپنا مقصد بنا کر وہ حیوانوں سے بھی زیادہ پستی میں گر جاتا ہے۔ البتہ ایمان و عمل صالح والے اس پستی سے بچے رہتے ہیں۔ نمبر 3 پر وہ اللہ جو پانی کے ایک قطرے سے ایسا خوبصورت انسان پیدا کر سکتا ہے، وہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ویسے بھی دوبارہ پیدا کرنا اور حساب و جزا اس کے حکم اور عدل
عادل ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ 19واں حصہ سورۃ العلق، اور یہ مکی صورت ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ سورۃ العلق سے لے کر آخر تک جو چھوٹی چھوٹی صورتیں آتی ہیں ان میں قرآنی تعلیمات کا خلاصہ بیان کر دیا گیا۔ اس صورت کی پہلی آیات سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ اس صورت میں 3 اہم مضامین بیان ہوئے۔ نمبر 1، انسان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس نے قرات اور کتابت کے ذریعے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی۔ نمبر 2، مال و دولت کی وجہ سے اللہ کے حکموں کے سامنے سرکشی، اس کی نعمتوں کا انکار اور غفلت۔ انسان کی کمزوری اور سرکشی کی ایک اہم وجہ مال و دولت بھی ہے۔ جب پیٹ اور خزانہ بھرا ہوا ہو تو وہ نہ انسان کو انسان سمجھتا ہے اور نہ خدا کو معبود اور مسجود۔ نمبر 3 پر اس امت کے فرعون ابو جہل کا قصہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتا دھمکاتا تھا اور اللہ کی عبادت سے روکتا تھا۔ اس کے بعد اس پارے کا 20واں حصہ ہے اور اس میں سورۃ القدر ہے جو کہ مکی صورت ہے۔ سورۃ القدر کی ابتدا میں انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی عظیم احسان کا ذکر ہے جو کہ کتاب مبین کو نازل کرنے کی صورت میں ہوا۔ اسی طرح اس صورت میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان ہوئی۔ اس میں پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اور برابر ہے۔ دوسری فضیلت یہ کہ اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک فرشتے امن و سلامتی اور رحمت اور برکت کا پیغام لے کر نازل ہوتے رہتے ہیں۔ واضح رہے کہ لیلۃ القدر میں نزول قرآن کا معنی یہ ہے کہ اس رات میں اس کے نزول کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بعد اس پارے کا 21واں حصہ ہے سورۃ البینہ، اور یہ سورت مدنی ہے۔ اس صورت مبارکہ میں 3 امور ہیں۔ نمبر 1، اہل کتاب کا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں موقف۔ یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہوگا، لیکن جب ایسا نہ ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلا دیا۔ اس صورت مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بینہ اور واضح حجت اور دلیل قرار دیا گیا۔ اس میں شک ہی کیا ہے کہ ہمارے آقا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور حق و صداقت کی واضح دلیل ہے۔ نمبر 2 پر یہ صورت مبارکہ دین اور ایمان کی بنیادی نشاندہی کرتی ہے، اور وہ ہے کہ اخلاص، کوئی عمل بغیر ایمان اور ایمان بغیر اخلاص کے معتبر نہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اس بنیادی چیز کی دعوت دی۔ نمبر 3 پر یہ صورت مبارکہ اشقیاء اور سعداء یعنی کافر اور مومنوں دونوں کا انجام بتاتی ہے۔ اس کے بعد اس پارے کا 22واں حصہ ہے، اس میں سورۃ الزلزال ہے اور یہ سورت مدنی ہے۔ یہ صورت مبارکہ 2 مقاصد پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، اس میں اس زلزلے کی خبر دی گئی جو قیامت سے پہلے واقع ہوگا اور سارے انسان اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور زمین انسان کے اعمال پر گواہی دے گی۔ نمبر 2، لوگ حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، پھر ان کے اعمال کے مطابق انہیں 2 قسموں میں تقسیم کر دیا جائے گا، بعض شقی ہوں گے اور بعض سعید، اور ان میں سے ہر ایک اپنے چھوٹے بڑے اعمال کی جزا کو دیکھ لے گا۔ اس کے بعد اس پارے کا 23واں حصہ ہے، اس میں سورۃ العادیات اور یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت مبارکہ میں 3 اہم مضامین بیان کیے گئے۔ نمبر 1، مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے اور اس کے ناشکرا ہونے پر خود اس کے اعمال گواہ ہیں۔ نمبر 2 پر انسان کی فطرت اور طبیعت یہ بتائی گئی کہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، اور نمبر 3 پر فرمایا گیا کہ انسان کو ان اعمال صالحہ پر برانگیختہ کیا گیا جو اسے اس وقت فائدہ دیں گے جب اسے حساب و جزا کے لیے پیش کیا جائے گا، اور بندوں کے سینوں میں جو راز ہیں وہ آشکار کر دیے جائیں گے، سب کے سامنے کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اس پارے کا 24واں حصہ ہے، اس میں سورۃ القاریہ ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت مبارکہ میں قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نظام کائنات میں بڑی بڑی تبدیلیاں واقع ہوں گی جو انسان کو حیران اور ششدر کر دیں گی۔ سورت کے اختتام پر بتلایا گیا کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، کسی کی حسنات زیادہ ہوں گی اور کسی کی سیئات، اور انہی کے اعتبار سے انسان کے انجام کا تعلق ہوگا۔
اس کے بعد اس پارے کا 25واں حصہ ہے، اس میں سورۃ التکاثر ہے اور یہ سورت مکی ہے۔ اس صورت مبارکہ میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو صرف دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں اور دنیا کا ایندھن جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے ان حماق کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ انہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن پھر اچانک موت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور انہیں قصر یعنی محل سے قبر کی طرف منتقل ہونا پڑتا ہے۔ ان لوگوں کو ڈرایا گیا کہ قیامت کے دن تمام اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، پھر تم جہنم کو ضرور دیکھو گے اور تم سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ امن، صحت، فراغت، عقل و شرب، مسکن، علم و دولت جیسی نعمتوں کو تم نے کس طرح استعمال کیا، کیا ان کا استعمال کیا۔ اس کے بعد اس پارے کا 26واں حصہ ہے، اس میں سورۃ العصر ہے اور یہ سورت مکی ہے۔ یہ مختصر سی سورت اسلام کے عظیم اصولوں اور انسانی زندگی کے دستور کی وضاحت کرتی ہے۔ اس سورت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر لوگ صرف اس سورت میں تدبر کر لیں تو یہ سورت ان کی نجات کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، چاہے وہ مادی اور ظاہری اسباب سے مالا مال کیوں نہ ہو، البتہ جو 4 صفات سے متصف ہوں گے وہ خسارے سے بچ جائیں گے، یعنی ایمان، عمل صالح، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہنا۔ اس کے بعد اس پارے کا 27واں حصہ ہے، یعنی سورۃ الہمزہ اور یہ سورت مکی ہے۔ اس صورت مبارکہ میں انسان کی 3 بیماریوں کی نشاندہی کی گئی۔ پہلی بیماری پس پش کسی کے عیب بیان کرنا، اسے غیبت کہتے ہیں اور غیبت بدترین گناہ ہے۔ دوسری بیماری کسی کو اس کے سامنے اس کے حسب و نسب پر۔ اس کے بعد اس پارے کا 27واں حصہ یعنی سورۃ الہمزہ ہے۔ اس صورت میں انسان کی 3 بیماریوں کی نشاندہی کی گئی۔ پہلی بیماری یہ کہ پس پش کسی کے عیب بیان کرنا، اسے غیبت کہتے ہیں اور غیبت بدترین گناہ ہے۔ دوسری بیماری کہ کسی کو اس کے سامنے اس کے حسب و نسب، دین و مذہب اور شکل و صورت کا طعنہ دینا، اس کا مذاق اڑانا۔ یہ منافقین کی عادت تھی، وہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یوں ہی یہود و نصارہ دین حق کا مذاق اڑاتے تھے۔ تیسری بیماری یہ ہے کہ حب دنیا، جس میں مبتلا ہو کر انسان حقوق اللہ بھی بھول جاتا ہے اور حقوق العباد بھی بھول جاتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کی محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی۔ اس کے بعد اس پارے کا 28واں حصہ ہے، یعنی سورۃ الفیل۔ سورہ فیل یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں وہ مشہور قصہ بیان ہوا جو اصحاب فیل کا قصے کے نام سے مشہور ہے۔ جب صنعاء کے گورنر ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبہ پر چڑھائی کی، اس کے ساتھ کم و بیش 60,000 جنگجو تھے۔ قریش اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے کنکریاں دے کر بھیج دیے، ان کنکریوں نے جدید بموں کی طرح تباہی مچا دی۔ یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انقریب کعبہ کا حقیقی محافظ پیدا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اس پارے کا 29واں حصہ ہے اور یہ سورۃ القریش ہے، اور سورۃ القریش جو ہے یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنے 2 بڑے احسانات بیان فرمائے۔ پہلا یہ کہ وہ بلا خوف و خطر قریش گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف تجارتی سفر کیا کرتے تھے، اور یہ تجارتی سفر ان کا بہت بڑا ذریعہ معاش تھے۔ دوسرا احسان یہ کہ انہیں بلد حرام میں امن، اطمینان اور تحفظ کی نعمت حاصل تھی۔ یہ 2 نعمتیں ذکر فرما کر انہیں سمجھایا گیا کہ خود فریبی، خود پسندی اور قوم پرستی سے باز آ جاؤ اور بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا۔ اس کے بعد سورۃ الماعون ہے جو کہ اس پارے کا 30واں حصہ ہے، 30ویں سورت ہے، اور یہ سورت مکی ہے۔ اس سورت میں اختصار کے ساتھ انسان کے 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ پہلا گروہ وہ کافر جو قیامت کے دن ایمان نہیں رکھتے، یتیموں کے حقوق دبا لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس پارے کا 30واں حصہ ہے سورۃ الماعون، اور یہ سورت مکی ہے۔ اس سورت میں اختصار کے ساتھ انسانوں کے 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 وہ کافر جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، یتیموں کے حقوق دبا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، غرباء اور مساکین کو نہ خود کھلاتے ہیں اور نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں،
ہیں گویا کہ نہ تو اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ صحیح ہے اور نہ اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ دوسرا گور منافقین کا ہے، ان کی 3 صفات قبیحہ یہاں بیان کی گئی۔ پہلی یہ کہ وہ نماز سے غافل ہیں۔ یہ غفلت 2 اعتبار سے ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ نمازی ادا نہیں کرتے، اور دوسری یہ کہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر نہ وقت کی پابندی کا لحاظ ہو اور نہ خشوع و خضوع ہو نماز کے اندر۔ تیسری صفت یہ کہ وہ دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تیسری صفت یہ کہ وہ ایسے بخیل ہیں کہ عام ضرورت کی چیز دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس پارے کا 31واں حصہ ہے اور سورۃ الکوثر ہے جو کہ مکی سورت ہے۔ اس سورت میں 3 مقاصد بیان ہوئے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے فضل و احسان کہ اس نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر جنت کی وہ نہر ہے جہاں قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جام کوثر بھر بھر کر پلائیں گے۔ چونکہ کوثر کا معنی خیر کثیر ہے، اس لیے نبوت، کتاب، حکمت، علم، حق، شفاعت، مقام محمود، معجزات اور قرآن کریم کو بھی کوثر قرار دیا گیا۔ نمبر 2 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ کوثر جیسی عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی پابندی فرمائیں اور اللہ کے لیے قربانی دیں۔ نمبر 3 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت سنائی گئی کہ آپ کے دشمن ذلیل و خوار ہوں گے اور ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد اس پارے کا 32واں حصہ ہے یعنی سورۃ الکافرون، اور یہ سورت مکی ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آؤ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہم آپس میں مصلحت کر لیں، 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیا کریں گے۔ اس صورت نے ایمان و کفر، موحدین اور مشرکین کے درمیان حد فاصل قائم کر دی اور بتا دیا کہ توحید اور شرک 2 متصادم نظام ہیں، دونوں میں مصلحت کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ یوں کفار کی امیدوں کا خاتمہ کر دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا گیا کہ ایمان میں کفر کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اس پارے کا 33واں حصہ ہے یعنی سورۃ النصر، اور سورۃ النصر یہ مدنی سورت ہے۔ یہ سورت فتح مکہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ سورت سن 10 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری موت کی اطلاع کر دی گئی، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تھا تو اسے قبول کرنے والے اکا دکا تھے، لیکن اب لوگ جماعت در جماعت اور قبیلہ در قبیلہ دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اس لیے آپ کو حکم دیا گیا کہ ان فتوحات اور نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی تسبیح اور اس کی عظمت کو بیان کریں۔ اس کے بعد اس پارے کا 34واں حصہ ہے، اس میں سورۃ اللہب ہے۔ یہ سورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مگر بدترین دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کا انجام بتاتی ہے۔ اس شخص کو اپنے مال اور اولاد پر بڑا غرور تھا، لیکن مال و اولاد اسے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ یہ دونوں میاں بیوی ذلت آمیز اور عبرت ناک انجام سے دوچار ہوئے۔ اس کے بعد اس پارے کا 35واں حصہ ہے یعنی سورۃ الاخلاص، اور یہ سورت مکی ہے۔ یہ سورت اسلام کی بنیادی عقیدہ یعنی توحید سے بحث کرتی ہے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 توحید ربوبیت یعنی ہر چیز کا خالق اور مالک اور رازق اللہ ہے، اس کا اقرار کافر بھی کرتے ہیں۔ اور نمبر 2 پر توحید الوہیت یعنی بندہ جو بھی عبادت کرے، خواہ دعا ہو یا نظر قربانی، تو وہ صرف اللہ کے لیے کرے۔ مشرکین غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اگرچہ اس سے ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا تھا، مگر ظاہر ہے یہ شرک ہی تھا۔ نمبر 3 پر توحید ذات اور اسماء و صفات۔ توحید کی یہ تیسری قسم ایسی ہے کہ انسان نے اکثر اس میں ٹھوکر کھائی ہے۔ وہ غیر اللہ کے لیے بھی وہی علم، وہی قدرت، وہی تصرف اور وہی سمع اور بصر ثابت کر دیتا ہے جو حقیقت میں صرف اللہ کے لیے ثابت ہے۔ غور کیا جائے تو سورۃ اخلاص میں زیادہ زور توحید کی اسی قسم پر ہے۔ اس کے بعد اس پارے کا 36واں حصہ ہے، اس میں سورۃ الفلق ہے۔
سورہ فلق مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بیان فرما کر 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ نمبر 1 مخلوق کے شر سے، نمبر 2 اندھیرے کے شر سے، عام طور پر چور، شیاطین، جنات، حشرات اور ساحر اندھیرے ہی میں اپنا کام دکھاتے ہیں۔ نمبر 3 پر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، جو کہ جادو اور ٹونے کرتی ہیں۔ یہ کام اگرچہ مرد بھی کرتے ہیں لیکن عورتیں تعویذ گنڈے میں ہمیشہ پیش دکھائی دیتی ہیں، اس لیے قرآن نے عورتوں کا خاص طور پر ذکر کیا۔ نمبر 4 پر حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اس پارے کا 37واں حصہ ہے، یعنی سورۃ النساء، اور سورہ نساء مدنی ہے۔ یہ دونوں صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں، سورۃ الناس اور سورۃ فلق۔ یہ معوذتین میں سے دوسری صورت ہے اور ان دونوں صورتوں کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج ایسی 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان کی کوئی مثال نہیں؟ یعنی اللہ کی پناہ مانگنے میں یہ دونوں صورتیں بے مثال ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں سے کوئی شخص بھی مستغنی نہیں، یہ جسمانی اور روحانی آفات دور کرنے میں بے حد مؤثر ہیں۔ قرآن کے آخر میں ان 2 صورتوں کے لانے اور سورہ فاتحہ سے شروع کرنے میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی اللہ کی مدد مانگی گئی تھی اور ان دونوں صورتوں میں بھی یہی مضمون ہے۔ گویا کہ اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ بندے کو ابتدا سے انتہا تک اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اس سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ سورہ نساء میں اللہ کی 3 صفات مذکور ہیں، نمبر 1 ربوبیت، نمبر 2 مالکیت اور نمبر 3 الہیت۔ یہ 3 صفات ذکر فرما کر ایک چیز کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا اور وہ ہے وسوسہ ڈالنے والے کا شر۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وسوسہ کتنی خطرناک اور مہلک بیماری ہے۔ وسوسہ شیطان بھی ڈالتا ہے اور انسان بھی۔ آج کا سارا مغربی میڈیا مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کے حوالے سے وسوسہ اندازی میں مصروف ہے اور وسوسے کی بیماری بہت عام ہو چکی ہے، اس لیے کثرت کے ساتھ ان دونوں صورتوں کو ورد زبان بنانے کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی سمجھ لیجئے کہ سورہ خلق میں ایک صرف ذکر فرما کر 4 آیات سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں یہ نقطہ بھی سمجھ لیجئے کہ سورہ فلق میں ایک صفت ذکر فرما کر 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا اور یہاں 4 صفات ذکر فرما کر ایک آفت کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ پہلی صورت میں نفس اور بدن کی سلامتی مطلوب ہے، جبکہ دوسری صورت میں دین کے ضرر سے بچنا اور اس کی سلامتی مطلوب ہے، اور دین کا چھوٹے سے چھوٹا نقصان دنیا کے بڑے سے بڑے نقصان سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر ہم نے قرآن سے سچا تعلق قائم کیے رکھا اور اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے سارے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرتے رہے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا دین اور ایمان محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام قرآنی تعلیمات کو صحیح معنی میں سمجھ کر ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پارے کا خلاصہ اور پورے قرآن کا خلاصہ بیان کرنے میں جو کوئی کمی بیشی ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔